अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए अफसाने के साथ जिसका नाम है हसद और इसको तहरीर किया है सदफ रशीद ने। तो बढ़ते हैं अफसाने की तरफ, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलें अब स्टार्ट करते हैं अफसाना हसद, रिटन बाय सदफ रशीद। घर में हर तरफ चहल पहल थी। किचन में पकते लजीज खानों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। आबदा बेगम मुलाजमों के सर पर खड़ी इनसे काम करवा रही थी, साथ ही जवाद साहब को मीठा ज़्यादा खाने पर टोक भी रही थी। बस करें जवाद, ये आप बर्फ़ी का तीसरा टुकड़ा खा रहे हैं। इनके करीब आते उन्होंने जवाद साहब को टोका और इनके हाथ से बर्फ़ी लेकर प्लेट में रख दी। अरे भाई, अभी मैंने खाया ही क्या था। वो ठंडी आह भरते बर्फ़ी को देख कर रह गए जो आबदा बेगम अपने साथ किचन में ले गई थी। आबदा, अब मीठी चाय ही पिला दो। वो इनके पीछे किचन में ही आ गए थे। नहीं, अब मज़ीद कुछ मीठा नहीं मिलेगा। जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। उन्होंने साफ इनकार किया और जवाद साहब को बाहर जाने का इशारा किया। मर्ज़ी है आपकी, वो मुस्कुरा कर कहते बाहर चले गए। इनके पीछे आबदा बेगम भी मुस्कुराने लगी। जवाद साहब को शुगर का मर्ज़ लाहक था, इसलिए आबदा बेगम इन्हें ज़्यादा मीठा ना खाने देती थी, लेकिन इनके लाख मना करने के बावजूद वो मीठा खा ही लेते थे। नूर आज बहुत खुश थी। इसकी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। खुशी इसके चेहरे से ही आया हो रही थी। इस वक्त वो हूर के कमरे में बैठे इसे छेड़ने में मसरूफ़ थी। सुना है लड़का भी साथ आ रहा है। अपना चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेती वो शरीर लहजे में बोली और हूर को देखते अपनी एक आंख का कोना दबाया। मुझे तो लगता है दुल्हे मियाँ ने आपको देखे बगैर ही पसंद कर लिया है, इसीलिए वो आज आपके दीदार का शर्फ हासिल करने आ रहे हैं। एक और शरीर जुमला। हाय, वैसे दुल्हे मियाँ की किस्मत ख़राब है। इन्हें तो मिस म्यूट ही मिलेगी जो कुछ बोलती ही नहीं, बस चोरी चोरी शर्मा रही है। हूर का शर्म से गुलाल होता चेहरा देखती वो मज़ीद शरारत पर आमादा हुई थी। ऐसे शरीर और ज़ुबानी जुमले आज सुबह से ही हूर सुन रही थी। कभी नूर कमरे में आकर इसके सामने कोई शरीर सा गाना गुनगुनाती और कभी ऐसे ही इसे छेड़ने लगती। ओह, लड़की के गाल गुलाल हो रहे हैं, हमारी हूर शर्मा रही है। नूर ने इसके गुलाल होते गालों पर चुटकी काटी थी और तभी आबदा बेगम कमरे में दाखिल हुई। मत तंग करो मेरी बच्ची को और जाओ ज़रा किचन का काम देख लो। आबदा बेगम ने अंदर आते ही इसे टोका और प्यार से हूर का माथा चूमा। हाँ भाई, बस हूर से ही प्यार करें, मैं तो आपकी सगी हूँ ही नहीं। नूर मुंह बनाकर कहते ही बाहर चली गई, जबकि पीछे इसके शिकवे पर आबदा बेगम और हूर मुस्कुरा कर रह गए। महानूर और हुरैन दो जुड़वां बहनें थीं और इनकी आपस में बहुत बनती थी। हूर जितनी नाजुक कम गो थी, नूर इतनी ही चालाक, शरारती और बातूनी लड़की थी। आबदा बेगम हूर को इसका सूट दिखाने लगी जो इसने आज शाम में पहनना था, फिर इसे चंद हदायत और दुआएं देती कमरे बाहर चली गई। लड़की अपने सैया जी के ख्यालों में गुम है। नूर एक बार फिर कमरे में आ चुकी थी। हूर ने इसके जुमले पर आंखें घुमाई और वॉशरूम में घुस गई। लड़के वाले आ चुके थे और ड्राइंग रूम में बैठे बातें करने के साथ साथ चाय और दिगर लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आबदा बेगम ने नूर को हूर को बाहर लाने का इशारा किया तो वो हूर के कमरे की तरफ बढ़ी। सैया जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। वो कमरे में दाखिल हुई तो हूर को शर्माता देख वो गुनगुनाने लगी। नूर, तंग ना करो यार, मैं पहले ही बहुत नर्वस हूँ। हूर ख्वामख्वा ही अपना दुपट्टा सेट करने लगी। चलो भाई, तुम्हारे सैया जी तुम्हारी राह देख रहे हैं। वो अब भी इसे छेड़ने से बाज ना आई थी। हूर ने इसे आंखें दिखाईं, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। वो इसे लिए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। सैया जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। साथ हूर को छेड़ने का सिलसिला भी जारी था। हूर को परवीन बेगम के साथ बिठाते नूर आबदा बेगम के साथ आ बैठी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, हमें तो बहुत पसंद आई। परवीन बेगम ने हूर का माथा चूमा और इसे अपने साथ लगाया। भाई साहब, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। अब से ये हमारी बेटी हुई, बस ये आपके पास हमारी इमानत है। जवाद साहब से मुखातिब होते उन्होंने हूर की उंगली में हामिद के नाम की अंगूठी भी डाल दी।
یہ تو بچپن سے آپ کی امانت تھی، اب تو بس رسمی کارروائیاں ہو رہی ہیں، عابدہ بیگم مسکرا کر بولیں۔ نور نے سوالیہ نگاہیں ان کی طرف اٹھائیں۔ کیا یہ رشتہ بچپن سے طے تھا؟ نور نے سوچا اور حامد کی طرف دیکھا۔ حامد مسکراتے ہوئے حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ کتنا پیارا ہے۔ اسے دیکھتے ہی نور نے بے اختیار سوچا، تو بھی پاگل ہے نور۔ پھر اپنے خیالات کو جھٹکتی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ڈرائنگ روم سے اب بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نور کا دل ایک دم ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ حامد کو پہلی بار دیکھنے پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن وہ حور کے لیے چنا جا چکا تھا۔ اس نے اپنے دل کو دلاسا دیا اور لیٹ گئی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ حور کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی جو اگلے ماہ کی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نور بھی ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی۔ نور اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اب یہ کون ہے؟ پہلے تو نور نے سوچا کہ کال نہ اٹھائے، لیکن پھر کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم۔ فون کے اسپیکر پر بھاری مردانہ آواز گونجی۔ یہ آواز تو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وعلیکم السلام۔ نہ جانے کیوں اس کی زبان ہکلا گئی۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں نور۔ سوری، دراصل میں حور کو کال کر رہا تھا، غلطی سے آپ کا نمبر مل گیا۔ حامد نے وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں، آپ حور کو کال کر لیں۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حامد نے کال بند کر دی، لیکن اتنے دن بعد اس کی آواز سننا نور کے سوئے جذبات جگا گیا تھا۔ وہ اپنی یک طرفہ محبت کو سلائے بہن کے لیے خوش تھی۔ اب اچانک ہی وہ محبت دوبارہ جاگ چکی تھی۔ کیا کروں میں؟ حور بھی تو اتنی خوش ہے، میں اس کی خوشی نہیں چھین سکتی۔ وہ خود سے ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ حور کو اتنا ہینڈسم اور اچھا لڑکا ملے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکا میرے نصیب میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ اسے اپنی ہی بہن سے حسد محسوس ہونے لگا۔ ضروری تو نہیں ہر اچھی چیز حور کو ہی ملے، کچھ میرے لیے بھی تو ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ پر شیطان غالب آنے لگا اور وہ پھر کچھ سوچ کر مسکرائی اور اگلے ہی لمحے کسی کو میسج کیا۔ کل میرے گھر کے قریب والی کافی شاپ پر میرا انتظار کرنا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ سکون سے آنکھیں موندے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس وقت وہ کافی شاپ میں بیٹھی تھی۔ سامنے ہی اس کا یونی فیلو بلال بیٹھا تھا، جو خود کو نور کا عاشق کہتا تھا۔ رات اچانک ہی اسے بلال کا خیال آیا تھا اور اس نے بلال کو میسج کیا تھا۔ اب وہ اسے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد بلال خاموش بیٹھا رہا اور پھر اچانک بولا، مجھے حور میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی بات پر نور نے آنکھیں گھمائیں۔ دیکھو، اگر تم میری بات مانو گی تو تمہیں حور مل جائے گی اور مجھے حامد۔ لیکن مجھے حور نہیں چاہیے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا۔ بکواس بند کرو، میں حامد کو پسند کرتی ہوں، اور اگر تم نے میری بات مانی تو تمہیں حور کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ملیں گے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور قدرے چیخ کر بولی، جس سے آس پاس بیٹھے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی وہ تھوڑی خجل سی ہوئی اور پھر کندھے اچکاتی بلال کو دیکھنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں مکر مت جانا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ سکون سے بولا۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، میں اپنی زبان کی پکی ہوں، وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ وہ بھی اطمینان سے بولی اور پھر دونوں کے مکرو قہقہے وہاں گونجے۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کو برباد کرنا؟ دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ شادی کے لیے گھر کے پچھلے حصے میں موجود گارڈن کو ہی استعمال میں لایا گیا تھا۔ وہ گارڈن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ مزید تراش خراش نے اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ دائیں طرف ایک بڑا سا اسٹیج بنوایا گیا تھا جس کی تھیم بلیک اور ریڈ تھی۔ اسٹیج کے وسط میں دلہا دلہن کے بیٹھنے کے لیے ایک جھولا بنایا گیا تھا اور اس جھولے کی سجاوٹ لال گلابوں سے کی گئی تھی۔ مین دروازے سے اسٹیج تک جانے کے لیے راہداری بنائی گئی تھی، جس کے اطراف میں خوبصورت مصنوعی کمکموں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ اس راہداری کے دائیں اور بائیں جانب مہمانوں کے لیے کرسیاں کچھ اس طرح سے لگائی گئی تھیں کہ سب مہمان آسانی سے نئے کپل کو دیکھ سکتے تھے۔ لان کے وسط میں موجود
فوارے کو بھی مصنوعی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا اور حور تیار ہونے کے لیے پارلر جا چکی تھی۔ نور پہلے ہی تیار ہو چکی تھی اور اب وہ عابدہ بیگم کے ساتھ مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ دلہن کی طرف سے تمام مہمان آ چکے تھے اور کچھ ہی دیر بعد بارات بھی آ گئی تھی۔ حامد آج بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ آف وائٹ شیروانی پہنے بہت خوبرو اور پیارا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں چمک لیے اسٹیج پر بیٹھا وہ اپنی ہونے والی بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح کا شور اٹھا تو حور کو بھی اسٹیج پر لایا گیا، جہاں مولوی صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ حور کے والد نے نکاح کی اجازت دی تو مولوی صاحب نکاح کے کلمات ادا کرنے لگے۔ حور، تم میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ اچانک ہی وہاں بلال کہیں سے نمودار ہوا اور وہ اونچی آواز میں چلایا۔ سب مہمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ پھٹی سی جینس کے ساتھ سادہ سی شرٹ پہنے اور ہاتھوں میں بہت ساری انگوٹھیاں پہنے وہ کوئی آوارہ گنڈا ہی لگتا تھا۔ سب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مولوی صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ یہ حور، بلال نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ حور مجھے پسند کرتی ہے اور اب شادی اس حامد سے کر رہی ہے۔ اس نے پہلے حور اور پھر حامد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہے حور؟ جواد صاحب نے غصے سے حور کی طرف دیکھا۔ بابا، میں اسے نہیں جانتی۔ وہ بے بسی سے رو دینے کو تھی۔ جھوٹ مت بولو۔ اچانک بلال دھاڑا تو سب اپنی اپنی جگہ پر جم گئے۔ بابا، حور نے روتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا جو چہرہ دوسری طرف موڑ چکے تھے۔ بس، بہت ہو گیا تماشا۔ میں حور سے شادی نہیں کر سکتا۔ جو لڑکی شادی سے پہلے ہی غیر مردوں سے محبت کی پتنگیں اڑاتی رہی ہو، اس سے وفا کی کوئی امید نہیں۔ حامد بھی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے حور کی طرف دیکھا۔ حور کی برداشت کی حد یہیں تک تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شادی کے ماحول میں عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ دم سادے اسٹیج پر لگا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی بلال کو دیکھتے سوال کر رہا تھا تو کوئی حور پر 100 باتیں بنا رہا تھا۔ کون کرے گا میری بچی سے شادی؟ اگر اس کی بارات ایسے ہی واپس لوٹ گئی تو میری نور کو کون اپنائے گا؟ اس میں میری نور کا کیا قصور؟ عابدہ بیگم بھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں نور سے شادی کروں گا، کم از کم وہ حور کی طرح بد کردار تو نہیں۔ حامد نے افسوس سے حور کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر عابدہ بیگم کو تسلی دی۔ حامد کے الفاظ حور کو بری طرح چبھے تھے۔ تبھی وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسی لمحے کا تو اسے انتظار تھا۔ سب نفرت سے حور کو دیکھنے لگے۔ اور میں حور سے نکاح کروں گا، آخر وہ میری محبت ہے۔ بلال بھی کہتا ہوا حامد کی جگہ پر آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا۔ حور نے شدت گریہ سے روتی ہوئی سرخ آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ حور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ خباثت سے مسکرایا اور اسے دیکھتے اپنی بائیں آنکھ کا کونا دبایا۔ حور نے افسوس سے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کسی نے بھی بلال کو کچھ نہ کہا۔ اب کہتے بھی کیا، بدنامی تو ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے نور اور حامد کا نکاح پڑھایا اور پھر بلال اور حور کا۔ باراتی تو آپس میں باتیں کرنے لگے اور کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر بعد حور کو بلال کے ساتھ اور نور کو حامد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ نور کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ آخر اس نے حامد کو پا لیا تھا۔ وہ خود کو آسمانوں کی بلندیوں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن حور، اس کی زمین نے اسے جھنجھوڑا۔ حور کو بھی تو بلال مل گیا ہے۔ لیکن شیطان ایک بار پھر اس کی سوچ پر غالب آ گیا۔ وہ حور کو چھوڑ کر اپنی خوشیاں گننے لگی۔ وہ کتنی خوش تھی، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ چلا چلا کر کہتی، اپنی من پسند چیز کو پا لینا ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہ شاید بھول گئی تھی، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بلال حور کو ایک فلیٹ میں لے آیا تھا جو نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا۔ سوری، یہاں تمہارا استقبال روایتی دلہنوں جیسا نہیں ہو سکا۔ ڈرائنگ روم میں پڑا کچرا پاؤں سے ہٹاتے ہوئے سر کھجا کر بولا، میری شادی میں کچھ بھی تو روایتی نہیں تھا۔ وہ صرف سوچ سکی۔ بلال اس کا ہاتھ پکڑے اسے ایک کمرے میں لے آیا تھا جس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حور کو بیڈ پہ بٹھانے کے بعد وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ حور نامحسوس انداز میں خود میں سمٹی۔
دیکھیں آج جو کچھ بھی ہوا وہ پری پلانڈ تھا، اس کا ہاتھ تھامتے وہ آرام سے کہنے لگا۔ حور نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری بات آرام اور تسلی سے سنیں، آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب میں نے نور کے کہنے پر کیا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے دوبارہ اپنی بات جاری کی۔ حور کو ایک اور جھٹکا لگا۔ نور حامد کو پسند کرتی تھی اور اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کال کی اور یہ سب کرنے کو کہا۔ بلال نے مختصراً اسے بتایا تو حور کو نئے سرے سے غصہ آیا۔ تو آپ ننھے کاکے تھے جو اس کی بات مان لی؟ حور نے تنزیہ کہا۔ بلال کو اس کی بات پر ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ ضبط کر گیا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ کسی اور سے رابطہ کرتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو ایک بار یونی میں دیکھا تھا، آپ بہت کم گو تھیں اور بہت سادہ تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نور اپنی خود غرضی میں آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ وہ رکا اور حور کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ہمارے اس پلان میں آپ سے شادی کا کوئی سین نہیں تھا، لیکن میں نے آپ سے شادی کر لی کیونکہ میں آپ کو باقی کی زندگی ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بلال نے حور کو دیکھا جو دم سادے اسے ہی سن رہی تھی۔ وہ ساحر ہی تو تھا جو اسے اپنے الفاظوں سے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ میں نور کو پسند کرتا تھا لیکن جب اس نے مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو میں اپنے اندر اس کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہیں کر سکا، نفرت کا جذبہ بھی نہیں، شاید وہ نفرت کیے جانے کے بھی قابل نہیں۔ اس کے الفاظ حور کو اپنے گرد سحر باندھتے محسوس ہونے لگے تھے۔ اور فرض کریں آپ کی شادی حامد سے ہو بھی جاتی تب بھی نور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ یہ حسد کی آگ انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے، پھر وہ انسان کچھ نہیں دیکھتا، نہ اپنا نہ پرایا، وہ بس اپنی خود غرضی دیکھتا ہے۔ بلال خاموش ہوا تو اس نے حور کو دیکھا، وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے بلال کی باتوں کا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ وہ اٹھنے لگا تھا جب اچانک ہی اس کا ہاتھ حور نے تھام لیا۔ حور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمانے کے سامنے خود کو رسوا کرنے پر اس سے نفرت کرے یا نور کے حسد سے بچانے پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کے کندھے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلال نے اسے چپ نہیں کروایا، وہ چاہتا تھا کہ حور آج ہی رو لے، پھر وہ اسے کبھی رونے نہیں دے گا۔ محبت گم نہیں ہوتی، یہ بس شکلیں بدلتی ہے، کبھی غیروں سے ہوتی ہے، کبھی اپنوں سے ہوتی ہے، کبھی مانوس چہروں سے، کبھی سپنوں سے ہوتی ہے، کبھی محبوب سے اور پھر کبھی ویران راہوں سے، کبھی اجڑے ہوئے لمحوں کی باہوں سے، کبھی بستی محلے اور گاؤں سے، کبھی پتجھڑ، کبھی ساون، کبھی پھر دھوپ چھاؤں سے، کبھی گھر میں رکھی بے جان چیزوں سے، کبھی رنگین خوابوں سے، کبھی بے کل خیالوں سے، کبھی محبوب کے سارے حوالوں سے، کبھی لیلا، کبھی شیریں، کبھی سسی کی مورت میں، کبھی مجنوں، کبھی فرہاد اور کبھی پنوں کی صورت میں، کبھی تو ساتھ چلتی ہے، کبھی رستے بدلتی ہے، کبھی دل میں سماتی ہے، کبھی ہر سو یکایک پھیل جاتی ہے۔ یہ ہر موسم، ہر ایک لمحہ ہمارے گرد ہی موجود رہتی ہے، کبھی پل میں سمٹتی ہے، کبھی صدیوں میں ڈھلتی ہے۔ محبت گم نہیں ہوتی، یہ بس شکلیں بدلتی ہے، یہ بس شکلیں بدلتی ہے۔ حور کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ بلال نے اسے اتنی عزت اور مان دیا تھا کہ وہ اپنی پچھلی تکلیفوں کو بھولتی جا رہی تھی۔ اب تو کچھ ماہ بعد حور کے گھر ایک نئے مہمان کی آمد بھی ہونے والی تھی۔ دوسری طرف نور اور حامد کا آئے دن جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ حامد کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے موتی کی چاہ میں ہیرا گنوا دیا ہے۔ حامد کے گھر دن بھر ایسا تناؤ بھرا ماحول رہتا تھا کہ اس کا گھر جانے کو دل ہی نہ کرتا۔ وہ دیر رات تک اپنے آفس میں بیٹھا رہتا اور آدھی رات کے قریب گھر واپس جاتا۔ آج بھی وہ آفس میں بیٹھا حور اور نور کا موازنہ کر رہا تھا جب اسے ایک انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے ویڈیو آن کی اور جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا گیا۔ کیا کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ اسے بے ساختہ سوچا اور غصے سے کھولتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف بلال نے ویڈیو بھیجنے کے بعد موبائل بند کیا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا گھر کے لیے روانہ ہوا۔ آج اس نے حور کو سرپرائز دینا تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے نور؟ حامد اندر آتے دھاڑا۔ کیا ہوا، اتنی غصے میں کیوں ہے؟ نور جو کمرہ سمیٹ رہی تھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بولی۔
حور تمہاری سگی بہن ہے نا؟ حامد نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ جی، اسے اتنے غصے میں دیکھتے وہ ہکلائی۔ پھر یہ سب کیوں کیا؟ اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے وہ قدرے سخت اونچی آواز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے تو نور بھی کانپ گئی۔ کیا کیا میں نے؟ وہ سہمی ہوئی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جواباً حامد نے اپنا فون نکالا اور اس میں ایک ویڈیو آن کی۔ دیکھو، اگر تم میری بات مانو گے تو تمہیں حور مل جائے گی اور مجھے حامد، لیکن مجھے حور نہیں چاہیے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ بکواس بند کرو، میں حامد کو پسند کرتی ہوں، اور اگر تم نے میری بات مانی تو تمہیں حور کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ملیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں مکر مت جانا۔ نہیں، میں اپنی زبان کی پکی ہوں، وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ اور پھر دونوں کے مکرو کہے گونجے تھے۔ ویڈیو دیکھ کر نور کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یہ نور اور بلال کے مابین گفتگو تھی جس میں انہوں نے حور کے خلاف سب پلان کیا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں؟ وہ زور زور سے چیخنے لگا اور ہذیانی انداز میں چیختا وہ نور کو پاگل لگا تھا۔ میں نے کچھ چٹاخ۔ وہ بولنے لگی تھی لیکن حامد کا تھپڑ اسے خاموش کروا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے اپنی بہن کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ کیوں تم حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی؟ حامد نے اسے جھنجھوڑا لیکن وہ خاموش کھڑی سے دیکھتی رہی۔ نہیں، اب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے چھوڑتا فیصلہ کن انداز میں بولتے پیچھے ہوا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، وہ چیخا تھا۔ اس کی اونچی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہوئی معلوم ہوئی۔ پہلے تو نور خاموش کھڑی رہی لیکن پھر اس کی بات سمجھ میں آنے پر وہ حامد کی طرف بڑھی اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن حامد اس کے ہاتھ اپنے منہ سے جھٹکتی ہے۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، وہ اس کے سامنے گڑ گڑائی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتا ہے ایک بار پھر چیختے ہوئے پیچھے ہٹا۔ نہیں، پلیز، میں مر جاؤں گی، پلیز ایسا ظلم نہ کریں میرے ساتھ۔ نور نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کمرے میں ایک بار پھر حامد کی آواز گونجی اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی، سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد کی خاموشی۔ نور اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ اس نے ویران نظروں سے سامنے حامد کی طرف دیکھا جو اس پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا چکا تھا، طوفان آ کر چلا گیا تھا۔ اس کا حسد، اس کی محبت اسے برباد کر گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ اچانک ہوش میں آتی زور سے چلائی اور پھر اپنے بال نوچنے لگی۔ آج اس کا حسد اسے لے ڈوبا، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن حور، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا، وہ تو اب بھی خوش ہے۔ ہاں، حور خوش ہے۔ نور اس کے بارے میں سوچتی ہوئی تلخی سے مسکرائی۔ آج اس مسکراہٹ میں بہت کچھ پوشیدہ تھا، بے بسی کا پچھتاوا، سب کچھ ختم ہو جانے کا دکھ اور اکیلی رہ جانے کا دکھ۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس کے پاس کیا بچا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ سب یہی سوچتے ہوئے خاموش نظروں سے سامنے ٹوکری میں موجود چھری کو دیکھنے لگی، اور پھر وہ اٹھی اور اس نے اپنے قدم اس ٹوکری کی طرف بڑھائے۔ اس نے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھی اور اپنی آنکھیں بند کیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، ایک آخری سوچ اس کے ذہن میں آئی، اور پھر چھری پر دباؤ بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کلائی سے خون کی دھار نکلی اور فرش کو داغدار کر گئی۔ نور بھی وہیں فرش پر گری تھی۔ خون کلائی سے نکل کر فرش کو داغ زدہ کر رہا تھا اور نور کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئیں۔ آخری دفعہ اس کے ذہن کے پردوں میں حور کا ہنستا مسکراتا چہرہ آیا اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ اپنی کہانی تو ختم کر چکی تھی لیکن سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے چلی گئی تھی۔ اب بس پچھتاوا ہی رہ جانا تھا، فقط پچھتاوا۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔